औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट एपिसोड में हमने ग़ज़वा फ़तह मक्का देखा, जो कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुसलमानों को मिली। और इसके बाद ग़ज़वा हुनैन है जो आज हम पढ़ेंगे। मक्का की फ़तह एक अचानक ज़रब के बाद हासिल हुई थी, जिस पर अरब शशदर थे और हमसाया कबाइल में इतनी सकतनाक थी कि इस नागहानी अमर वाक़या को दफ़ा कर सकें। इसलिए बाज़ अड़ियल, ताकतवर और मुतकब्बिर कबाइल को छोड़कर बकिया सारे कबीलों ने सपर डाल दी थी। अड़ियल कबीलों में हवाज़न और सक़ीफ़ सर फ़हरिस्त थे। इनके साथ मुज़र, जुशम और साद बिन बकर के कबाइल और बनु हिलाल के कुछ लोग भी शामिल हो गए थे। इन सब कबीलों का ताल्लुक़ कैसे ईलान से था। इन्हें ये बात अपनी खुदी और इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ मालूम हो रही थी कि मुसलमानों के सामने सपर अंदाज हो जाएं। इसलिए इन कबाइल ने मालिक बिन औफ़ नसरी के पास जमा होकर ये तय किया कि मुसलमानों पर यलगार की जाए। इस फैसले के बाद मुसलमानों से जंग के लिए इनकी रवानगी अमल में आई तो जनरल कमांडर मालिक बिन औफ़ लोगों के साथ इनके मालो मवेशी और बाल बच्चे भी खींच लाया और आगे बढ़कर वादी ओतास में खैमा जन हुआ। ये हुनैन के करीब बनु हवाज़न के इलाके में एक वादी है, लेकिन ये वादी हुनैन से अलहदा है। हुनैन एक दूसरी वादी है जो ज़ुल मजाज के बाजू में वाक़ है। वहाँ से अरफ़ात होते हुए मक्के का फ़ासला 10 मील से ज़्यादा है। ओतास में उतरने के बाद लोग कमांडर के पास जमा हुए। उनमें दुरैद बिन सम्मा भी था। ये बहुत बूढ़ा हो चुका था और अपनी जंगी वाक़फ़ियत और मशवरे के सिवा कुछ करने के लायक ना था, लेकिन वो असन बड़ा बहादुर और माहिर जंगजू रह चुका था। इसने दरियाफ़्त किया, तुम लोग किस वादी में हो? जवाब दिया, ओतास में। इसने कहा, यह सवारों की बेहतरीन जलानगाह है, न पथरीली और खाईदार है, न भुरभुरी नशेब। लेकिन क्या बात है कि मैं ऊँटों की बिलबिलाहट, गधों की ढेंच, बच्चों का गिरिया और बकरियों की मिमियाहट सुन रहा हूँ। लोगों ने कहा, मालिक बिन औफ़ फ़ौज के साथ इनकी औरतें, बच्चे और माल मवेशी भी खींच लाया है। इस पर दुरैद ने मालिक को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया है? इसने कहा, मैंने सोचा कि हर आदमी के पीछे इसके अहलो माल को लगा दूं ताकि वो इनकी हिफाजत के जज्बे के साथ जंग करे। दुरैद ने कहा, वल्लाह तुम निरे भेड़ों के चरवाहे हो, भला शिकस्त खाने वाले को भी कोई चीज़ रोक सकती है? देखो, अगर जंग में तुम गालिब रहते हो तो भी तुम्हारे लिए शमशीर और सना से मुसल्लह आदमी ही मुफीद है, और अगर शिकस्त खा गए तो फिर तुम्हें अपने अहल और माल के सिलसिले में रुस्वा होना पड़ेगा। फिर दुरैद ने बाज़ कबाइल और सरदारों के मुतल्लिक सवाल किया और इसके बाद कहा, ए मालिक, तुमने बनु हवाज़न की औरतों और बच्चों को सवारों के मद्दे मुकाबिल लाकर कोई सही काम नहीं किया है। इन्हें इनके इलाके के महफूज मकामात और इनकी कौम की बालाई जगहों में भेज दो। इसके बाद घोड़ों की पीठ पर बैठकर बददीनों से टकराओ। अगर तुमने फ़तह हासिल कर ली तो पीछे वाले तुमसे आन मिलेंगे, और अगर शिकस्त से दो चार हुए तो तुम्हारे अहलो अयाल और माल मवेशी बहरहाल महफूज रहेंगे। लेकिन जनरल कमांडर मालिक ने यह मशवरा मुस्तरद कर दिया और कहा, खुदा की कसम मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारी अकल भी बूढ़ी है। वल्लाह या तो हवाज़न मेरी इताअत करें या मैं इस तलवार पर टेक लगा दूंगा और ये मेरी पीठ के आर पार निकल जाएगी। दर हकीकत मालिक को ये गवारा ना हुआ कि इस जंग में दुरैद का भी नाम या मशवरा शामिल हो। हवाज़न ने कहा, हमने तुम्हारी इताअत की। इस पर दुरैद ने कहा, यह ऐसी जंग है जिसमें ना सही तौर पर शरीक हूँ और ना बिल्कुल अलग हूँ। इसके बाद मालिक के वो जासूस आए जो मुसलमानों के हालात का पता लगाने पर मामूर किए गए थे। इनकी हालत ये थी कि इनका जोड़ टूट फूट गया था। मालिक ने कहा, तुम्हारी तबाही हो, तुम्हें क्या हो गया है? उन्होंने कहा, हमने कुछ चितकबरे घोड़ों पर सफ़ेद इंसान देखे और इतने में वल्लाह हमारी वो हालत हो गई जिसे तुम देख रहे हो। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुश्मन की रवानगी की खबरें मिल चुकी थीं। चुनाचे आपने अबू हदरत असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु को ये हुक्म देकर रवाना फरमाया कि लोगों के दरमियान घुसकर क़याम करें और उनके हालात का ठीक ठीक पता लगाकर वापस आएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दें। उन्होंने ऐसा ही किया। सनेचर 6 शवाल 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से कूच फरमाया। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में आए हुए 19वां दिन था। 12,000 की फ़ौज आपके हमरकाब थी। 10,000 वो जो फ़तह मक्का के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तशरीफ़ लाई थी, और 2,000 बाशिंदगान मक्का से, जिनमें अक्सरियत नौ मुस्लिमों की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान बिन उमैया से 100 ज़िरहें
آلات سمیت اوزار سمیت ادھار لیں اور عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن سب کے سب ہی آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے، بکریاں سب ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا ہے۔ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یعنی ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہوگے۔ بہرحال اثناء راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا، ہم لوگ آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری تھی۔ یعنی ایک یقین کے ساتھ اتنے فخر سے یہ بات کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا، اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر ایک دم کٹھے ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے جھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں۔ اس سے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے کے پرے یکدم اکٹھے ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھ رہا تھا۔ بالکل فاش شکست تھی، یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے، جو ابھی نیا مسلمان تھا، کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا، دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ حوازن تیر انداز تھے، ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے، مگر بڑی حد تک اس کا معید ہے، یعنی اسی کی تائید میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی۔ مشرکین اتنا عمدہ صفیں بنا کر آئے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی، سواروں کی صف، پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، مگر ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے، اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے، اعراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تھام لی۔ دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، درخت والو یعنی بیت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ وہ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا ہاں ہاں آئے آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی ذرا اسی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چوٹ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا، اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا ہی چلا گیا۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تھیں کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یعنی اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا، جسے ربیعہ رضی اللہ عنہ بن رفیع نے قتل کر دیا۔ شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ مال غنیمت یہ تھا: قیدی 6000، اونٹ 24000، بکری 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم کے پاس واپس کر دیا۔ اس کے بعد غزوہ طائف ہے، جو کہ در حقیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے۔ چونکہ حوازن اور ثقیف کے پیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جعرانہ میں مالی غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا۔
اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہرول دستہ روانہ کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طائف کا رخ فرمایا۔ راستے میں نخلہ، یمانیہ، پھر قرن منازل، پھر لیہ سے گزر ہوا۔ لیہ میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منہدم کروا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے قدر طول پکڑا، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رہا۔ اہل سیر میں یعنی سیرت لکھنے والوں میں سے بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، بعض نے 10 دن سے زیادہ، بعض نے 18 دن اور بعض نے 15 دن۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات پیش آتے رہے، بلکہ پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعہ کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے۔ مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعہ سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ انہی میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گراری کی مدد سے، جس کے ذریعہ رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آئے تھے۔ چنانچہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے۔ یہ حادثہ قلعہ والوں کے لیے بڑا ہی جان کا تھا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زد پڑی اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان خرد و نوش بھی جمع کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلی سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کرایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ لیکن یہ اعلان صحابہ پر گراں گزرا۔ وہ کہنے لگے، طائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چون و چراں رخت سفر باندھنا شروع کیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ثقیف پر بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آج کا سبق یہاں مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں جیرانہ میں مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے بھی پڑھیں گے اور اس سے آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔